Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu ya fattahu ya fattahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Amin. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के हफ्तावार सेशन में इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की जो आयत के स्टडी करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और आज हमारी आयत जो है नेक्स्ट आयत वो सूरह बकरा की आयत नंबर 45वीं आयत है। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं आयत नंबर 40 से बनी इसराइल से मुताल्लिक़ आयात हैं। अहले किताब से जो है खिताब है। अब हम आयत नंबर 45 का मुताला करते हैं। इसमें वही हिदायत हैं और खिताब जो है रूए सुखन जो है वो बनी इसराइल की तरफ है, अहले किताब की तरफ है। अगर तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से देखें तो मदीना मुनव्वरा में, जैसा कि सूरह बकरा जो है मदनी सूरत है और मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबाइल रहते थे, तो तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से उनसे खिताब है। अलबत्ता जो हम आज की जो नशिस्त आजकल हम कर रहे हैं तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में, उसमें हम अभी इन आयात का पहला मरहला करते हैं, जिसमें कि हम तफ़हीम का मरहला होता है, और उसमें हम अरबी क़वाइद के मुताबिक आयत का मफ़हूम समझते हैं और उसका जो लफ्ज़ मायने हैं लुग़त से देख के उससे हम एक तर्जुमा जो आयत का तर्जुमा करीब तरीन तर्जुमा हो सकता है वो करते हैं हम तफ़हीम के मरहले में। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है हम उसमें सबसे पहले आयत के एराब करते हैं, यानी कि नहवी तहलील ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं, और दूसरे स्टेप पे जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है, यानी कि हर लफ्ज़ की बनावट, वो अपनी बनावट के हिसाब से किस तरीके का लफ्ज़ है और कौन सा सीगा है, वो किस बाब से आ रहा है, ये हम देखते हैं। और फिर जब हम बाब का तयन हो जाता है, उस लफ्ज़ के वो लफ्ज़ जिस बाब से आ रहा है उस बाब का तयन हो जाता है, तो फिर हम उसकी सर्फ़ कबीर और सर्फ़ सगीर देखते हैं। तो सबसे ये आयत शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिछली आयत जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो ये आयत भी वाव से शुरू हो रही है। वाव जो कि हर्फ अतफ़ है, कनेक्टर वाव है, ठीक है। तो ये वाव वाव जो है वो हर्फ है, और कौन सा हर्फ है? हर्फ अतफ़। और जब हर्फ अतफ़ आता है तो उसके बाद जो जुमले में जो अल्फाज आते हैं वो मातूफ़ होते हैं अला माफ़ी क़ब्लिही, उससे पहले जो आयत होती है उस पर मातूफ़ होते हैं। तो यहाँ पे इस्ताईनु है। इस्ताईनु जो है फ़ेल अम्र है, ठीक है, फ़ेल है, और ये फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र जो है वो मबनी होता है जो फ़ेल मुदारे की मजज़ूम हालत होती है, तो यहाँ पे ये मबनी है अला हज़फ़ी नून। क्यों? क्योंकि ये जो इसके फ़ेल मुदारे की ओरिजिनल फ़ॉर्म में ये तस्ताईनूना था,
اور اس کو جب فعل امر میں فعل امر جب اس سے بنے گا تو اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فعل امر مبنی علی حذف نون، نون حذف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے نون حذف ہوا ہے، اور اس میں استعینوا میں جو یہ جو واو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں جو پوشیدہ ضمیر ہے وہ انتم کی ضمیر ہے، انتم یعنی کہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ پھر بی جو ہے وہ حرف جر ہے، حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے، اور حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسم مجرور، صبری، الصبری جو ہے وہ اسم مجرور ہے، اسم مجرور ہے، اور اس کو ہم جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے جار مجرور کا تو ہم کہتے ہیں یہ متعلق بالفعل ہے، متعلق بالفعل استعینوا۔ تو جو استعینوا یعنی کہ مدد طلب کرو، مدد سیک دا اسسٹنس، سیک دا ہیلپ، تو کس چیز سے مدد طلب کرو؟ صبر، پیشنس، ٹھیک ہے۔ اور واو پھر عطف ہے، پھر حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، اور الصلاتی جو ہے پھر معطوف ہے بالصبری۔ تو الصلاتی کی پوزیشن وہی اسم مجرور ہوگی، اسم مجرور، کیونکہ یہ معطوف ہے معطوف علی الصبری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ، یہ بھی واو سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ واو جو ہے کچھ جو نحوی تحلیل ہیں ان میں اس کو واو حالیہ کہا ہے، اور کسی میں استنافیہ یعنی کہ اس میں جملہ نیا شروع ہو رہا ہے، اس میں فعل امر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس جملے میں یہ جملہ فعلیہ ہے اور امر ہے، اس میں فعل امر ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ انا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ معطوف نہیں ہوگا اس پہ۔ اب یہ واو یہاں پہ جو لوگ جو اس کو واو حالیہ کہہ رہے ہیں وہ یہ اس وجہ سے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، تو یہ جملہ جو ہے وہ حال بن کے آ رہا ہے اس حالت میں جب کہ مدد طلب کی جائے، ٹھیک ہے، جو اس فعل کے لیے حال بن کے آ رہا ہے۔ اچھا، واو حالیہ، تو پھر یہاں سے لے کے یہ جو جملہ ہے پورا، یہ پورا جملہ جو ہے جملہ حال کہلائے گا، اور یہ واو حالیہ، یہ واو حالیہ، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ حال کہلائے گا، اور اس کے جو اعرابی حالت ہوگی وہ اس کو کہیں گے فی محلی نصب، نصب کے مقام پہ ہے، نصب کے مقام پہ ہے، کیونکہ یہ حال بن کے آ رہا ہے، حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس جملے کی تحلیل کرتے ہیں، اس میں انا جو ہے وہ حرف آف نصب ہے، ٹھیک ہے، انا آپ جانتے ہیں حرف آف نصب ہے، اور ہا کی ضمیر جو اس سے متصل ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اور آپ اٹیچ پروناؤن یا تو جر ہوتا ہے یا نصب ہوتا ہے، یہاں پہ نصب ہے، ظاہر ہے کیونکہ انا کو فالو کر رہا ہے، اور انا کا اسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل یا انا حرف نصب، اور ہا ضمیر متصل اسم انا۔ اچھا، انا کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک منصوب اسم جو ہوتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ خبر جو ہوتی ہے رفع ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ جو کبیرتن اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، اور یہ انا کی خبر ہے۔ لام جو آ رہا ہے یہ لام توکید ہے، اور اس جملے میں یہ خبر پہ لام توکید آ رہا ہے، جس کو کہ لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں۔
جب انا سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو اس میں لام جو ہوتا ہے لام تاکید کبھی خبر کے اوپر آتا ہے. جب یہ خبر کے اوپر آتا ہے لام تاکید تو اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں. اچھا یہ انا حرف آف نصب اور ہا جو ہے وہ اسم و انا لام تاکید یہ تاکید ہے اور کبیرتن جو ہے وہ خبر انا پھر اس کے بعد اللہ جو ہے اللہ ادات الحصر ہے. حصر کے لیے یا استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بے شک یہ بہت مشکل ہے، بہت شاق گزرتا ہے سوائے ان کے. اللہ کا جو ترجمہ ہوگا کیونکہ استثناء ہے، سوائے کن کے وہ آگے آئے گا، مستثنیٰ جو ہے وہ آگے آئے گا. تو علی الخاشعین یہ خود بذات خود مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ یہ متعلقان ہے. ٹھیک ہے، اور متعلق استثناء ہے. علی جو ہے حرف جر اور الخاشعین خاشعین جو ہے وہ اسم مجرور بالیاء ہے. جیسے ٹھیک ہے، خاشعون جو ہے اس کی رفع فارم ہے اور خاشعینہ جو ہے وہ نصب اور جر فارم ہے. تو یہ علا کے بعد ہے تو یہ جر ہے، اس کا اسٹیٹس جر ہے. علا جو ہے حرف جر اور خاشعین اسم مجرور بالیاء. تو یہ اس کی نحوی تحلیل ہوئی اور اس کے بعد ہم اس کے جو صرف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اس میں صرف کے لحاظ سے استعینو جو ہے وہ مزید فیہی کے باب سے آ رہا ہے. مزید فیہی باب استفعال جس کو ہم فیملی 10 بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو روٹ لیٹر ہے وہ عین، واو اور نون ہے. اصل جو لفظ ہے جو جس مادے سے آ رہا ہے وہ عین، واو اور نون ہے. استعینو میں عین، یہ یا جو ہے واو کی جگہ پہ آیا ہے اور نون. ٹھیک ہے، عین، واو اور نون ہے اصل میں جو لفظ کا مادہ ہے. اور جو شروع میں حمزہ، سین اور تا ہے وہ فیملی کا ہے، وہ باب سے آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد یہ جو واو ہے، اس میں واو جو ہے یہ فاعل ہے. اس میں یہ کہ جو امر ہے، اس میں فعل امر ہے، کمانڈنگ ہے، تو کمانڈنگ کس کو دی جا رہی ہے؟ وہ انتم کا صیغہ ہے. تم سب مدد طلب کیا کرو. تو تم سب میں یہ جو ضمیر ہے وہ انتم کی ضمیر ہے. تم سب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور اس میں عربی میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں جو جمع مذکر حاضر کے صیغے میں اگر کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ اس میں خواتین بھی شامل ہوتے ہیں. اس کو جو ہے وہ قاعدہ کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ. تغلیب کا قاعدہ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں تغلیب کے قاعدے کے سے. اچھا اس کے بعد یہ حرف جر صبر جو ہے، الصبر جو ہے وہ اسم ہے، مصدر ہے اور ثلاثی مجرد سے ہے اور واحد ہے، مذکر اسم ہے. الصلاۃ جو ہے وہ بھی واحد ہے اور لیکن یہ تا مربوطہ کے ساتھ مؤنث ہے اور اس کا مادہ صلاۃ کا مادہ صاد، لام اور واو ہے اور صبر کا مادہ جو ہے وہ صاد، با اور را ہے. صلاۃ بھی اسم ہے اور مصدر ہے. اچھا اس میں انا حرف نصب ہے. ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفرد ہے اور غائب کی ضمیر ہے، جیسے شی ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، اس طریقے سے غائب کی ضمیر ہے
اور مونس ہے. یہ لام توکید ہے. اور کبیرتن جو ہے وہ یہ کبیرتن بھی اسم ہے، مصدر ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ کاف، با اور را ہے. اور خاشعین میں جو ہے، خاشعین جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل یعنی کہ خشوع کرنے والے، وہ جو خشوع کرتے ہیں، انکساری اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے. اس میں جو مادہ ہے وہ خا، شین اور خے، شین اور عین ہے. اور یہ الخاشعین ہے تو یہ معرفہ ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، جمع ہے اور مجرور ہے کیونکہ یہ اسم مجرور کے بعد آ رہا ہے. اسم مجرور ہے اور کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اچھا، فیملی 10 یعنی کہ باب استفعال سے آ رہا ہے، تو اس کی جو صرف ہے وہ استعانہ یستعین استعانتن فہوا مستعین. استعانہ اس نے مدد طلب کی، یستعین وہ مدد طلب کرتا ہے، استعانتن مدد، فہوا مستعین تو وہ ہے مدد طلب کرنے والا. اچھا، اس کا فعل امر جو ہے استعین ہے. واحد کے صیغے میں استعین ہوگا اور جب جمع کے صیغے میں آئے گا تو استعینو ہوگا. جمع مذکر کے صیغے میں استعینو اور واحد مذکر میں استعین. اچھا، کبیرتن جو ہے، کبیرتن اصل میں کاف با اور را سے ہے اور یہ اصل میں باب کروما سے آ رہا ہے، کبورا یکبورو. اور اس کے 3 مصدر ہیں، کبارن، کبورن اور کبارتن. اس کا جب یہ باب کروما سے آ رہا ہے تو یہ اسم فاعل کا صیغہ جو ہے وہ اس کا پیٹرن جو وزن جو ہوگا وہ فعیلن یعنی اس اسم صفت کے پیٹرن پہ ہوگا، اور اس کو یہ کبیرن جو ہے وہ اسم فاعل. اور یہ خاشعینہ جو ہے وہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور کیونکہ وہ باب فتحہ سے آ رہا ہے تو وہ اپنے جو اسم فاعل کا وزن فاعلن کا وزن ہوتا ہے اسی وزن پہ آ رہا ہے، خاشعون. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اچھا، ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے لیے آپ پتہ ہے ہم اپنے ڈاکس پہ جاتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا میں اس کو زوم ان کروں. اچھا، سب سے پہلا لفظ استعینو ہے اور جس کا مادہ جو ہے وہ عین، واو اور نون ہے. اچھا، عین، واو اور نون جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو آنا یعونو اونن تو اس کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ثلاثی مجرد سے باب نصرہ سے آ رہا ہے درمیانی عمر کا ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر یہ فیملی 3 یعنی کہ باب فعلا سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی چیز میں کسی کی مدد کرنا، ٹو ایڈ، ٹو ہیلپ، ٹو اسسٹ. اچھا، اور فیملی 4 جو ہوتا ہے، ایک منٹ میں تھوڑا مارکر لے لوں تو اس سے پرومیننٹ ہو جائے گا. اس کا جو باب فعلا جو ہے، فعلا اور باب افعال دونوں سے ایک ہی میننگ ہے. یہ جب ڈکشنری میں اس طریقے سے لکھا ہو اس کا مطلب ہے یہ دونوں باب سے جب یہ لفظ آتا ہے تو دونوں کے میننگ تقریباً برابر ہوتے ہیں. تو وہی مدد کرنا اور اعانت جیسے کہتے ہیں نا، اعانت، تو اعانت جو ہے وہ باب افعال سے ہے، افعال کے وزن پہ اعانت، مدد کرنا، اعانت کرنا، ساتھ دینا.
باب فعال جو ہے فیملی 4، ٹھیک ہے، اور فیملی 3 آونا یو آوینو ہوگا. فیملی 3 جو ہوگا وہ آونا یو آوینو، تو اس کا مطلب بھی مدد کرنا. اور جو باب تفاعلہ ہے یعنی کہ فیملی 6 ہے، اس کو تو ہم کہتے ہی تعاونہ فیملی ہیں. کیونکہ یہ جو عین واو اور نون جب فیملی 6 سے آتا ہے تو تعاونہ یا تعاونو تعاونن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. جب فیملی 6 سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی باہم مدد کرنا، تعاونہ یا تعاونو. لیکن جو ہم اس وقت آیت پڑھ رہے ہیں اس میں یہی مادہ، یہی روٹ لیٹر جو ہے وہ فیملی 10 سے آ رہا ہے. فیملی 10 یعنی کہ باب استفعال سے آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا یہی سیم لفظ جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. استعانہ اس نے مدد طلب کی. استعینو فعل امر ہے جو اس آیت میں ہے، ٹھیک ہے. تم سب مدد طلب کرو. اور مستعان وہ ہے جس سے مدد مانگی جائے. واللہ مستعان کہتے ہیں نا، تو اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگ رہے ہیں. واللہ مستعان، تو جس سے مدد مانگی جائے. تو یہ ہوا استعینو یعنی کہ عین واو اور نون کا مطلب. اب ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے بالصبر، ہے نا. تو صبر. اچھا، صبر کے لیے ہم اکثر جو ہمارے ذہن میں، کیونکہ اردو میں بھی صبر یوز ہوتا ہے، صبر کا لفظ ویسے ہی استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب خاموش ہو جانا، بیٹھ رہنا، اور کوئی شکایت شکوہ یا اس کے بعد کوئی بھی کوئی کلیمٹی ہے، کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، اس کے بعد ظلم کا جواب نہ دینا اور خاموش بیٹھ جانا، صبر، پیشنس لیتے ہیں. لیکن اس میں پیشنس، اس لفظ میں پیشنس کے معنی تو ہیں، صبر کے معنی تو ہیں، لیکن اس میں استقامت کے معنی بھی ہیں، ثابت قدمی کے معنی بھی ہیں، مسلسل کوشش کرنے کے معنی بھی ہیں، جو کہ ہم عموماً ہمارے ذہن میں نہیں آتے. جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں صبر، تو عموماً عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ معنی نہیں آتے. تو لیکن جو اس کے لغوی معنی ہیں، صبر کے جو اصل معنی ہیں وہ یہ کہ کسی شخص کا کسی مطلوبہ شے کے حصول کے لیے برابر مصروف کار رہنا. اس کے بنیادی معنوں میں استقامت، ثابت قدمی اور مسلسل کوشش داخل ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک صبر کے لفظی معنی کیا ہوئے؟ ہمت سے کام لینا، نہ گھبرانا، برداشت سے کام لینا، صبر کرنا. جو معنی ہمارے پاس ہیں صبر کے وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمت کا نہ ہارنا، ڈٹے رہنا، برداشت کرنا، یہ بھی اسی لفظ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صبرا انہو کے ساتھ صبرا علا ہو تو کسی مشکل پہ، کسی پریشانی میں یا کسی ظلم پہ کو برداشت کرنا، کسی اور ہمت نہ ہارنا، علا کے ساتھ ہو. اور صبرا انہو ہو تو خود کو کسی بات سے روکنا یا باز رکھنا، یا کسی جماعت یا کسی چیز کے ساتھ روکے رکھنا. جیسے یہ ہے نا سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو یہ بھی ہے. صبرا نفسہ، دل کو تھامنا، طبیعت کو قابو میں رکھنا، ثابت قدم رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ معنی ہے. باندھ کے رکھنا بھی ایک معنی ہے. اچھا، یہ صبرا کا مطلب ہو گیا. صبرا یصبرو، یہ باب دربا سے ہے. ٹھیک ہے. صبرا یصبرو جو ہے وہ باب دربا سے ہے، اور صبرن اس کا مصدر ہے. پھر ہے کبیرتن. کبیر وہی
کاف با اور را سے ہے۔ اس میں یہ کہ جب باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے عمر میں بڑا ہونا، ٹھیک ہے، کسی سے عمر میں بڑا ہونا، اور اس میں اسم فاعل آتا ہے، باب نصرہ سے آتا ہے تو اس میں اسم فاعل ہوتا ہے کابرن، بڑا ہونا، عمر میں بڑا ہونا۔ لیکن جب یہ باب کرما سے آتا ہے تو کبورا یکبرو، اور اس کے پھر 3 مصدر ہیں، کبرن، کبورن اور کبارتن۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے شان و مرتبے میں بڑا ہونا، جسامت یا حجم میں بڑا ہونا، اور کبر الامر کسی معاملے کا بڑا یا سنگین ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور کبیرن کی جمع جو ہے وہ کبارن ہے، کبیرن کی جمع جو ہے وہ کبارن ہے، کسی معاملے کا سنگین ہو جانا، ٹو بیکم ٹو گریٹ، ٹو بگ، ٹو لارج۔ تو یہ جو اس میں ہے نا کہ کبیرن کے شاخ، اس میں جو ہے وہ شاخ گزرنا، یہاں پہ جو معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کا شاخ گزرنا، گرا ہونا، دشوار محسوس ہونا، بھاری، ثقیل، اور یہاں پہ جو کبیرہ کے معنی ہیں نا وہ بھاری، ثقیل اور شاخ کے ہیں۔ اس میں جو خاشعین ہے، خاشعین کا لفظ ہے الا علی الخاشعین، تو خاشعین جو ہے وہ خا، شین اور عین سے ہے، اور با فتحہ سے ہے، خشع یخشع خشوعاً، خشوعاً جو ہے، خشوع جو ہے وہ اس کا مصدر ہے۔ عاجزی دکھانا، انکساری کرنا، خود کو چھوٹا اور بے حیثیت بنانا، اپنے آپ کو پست کرنا، ڈرنا، اس میں اچھا خشع صوت کے ساتھ آئے تو آواز کا پست کرنا، اور خشع بصر کے ساتھ آئے تو نگاہ کا، نظر کا نیچے کرنا، نگاہ کو جھکانا، خشع ببصری، نگاہوں کو جھکانا، نیچے کرنا۔ اچھا، اور یہاں پہ اس آیت میں جو خاشعین ہے نا، الخاشعین، خاشعین یہ کہ وہ اپنے آپ کو، وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، کسی کے آگے فروتنی کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو یہ معنی ہوئے، اور اس کا جو ترجمہ، جو بامحاورہ ترجمہ ہوگا وہ اس طریقے سے، اور مدد حاصل کرو، واو کو ہم اور کے ساتھ ترجمہ کریں گے یہاں پہ، واو کو، اور مدد حاصل کرو صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے، بے شک یہ گراں امر ہے سوائے ان کے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، یا عاجزی اور خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں جو وہ ہے کہ یہ امر مشکل حالات میں صبر اور استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا، یہ گراں امر ہے، لیکن سوائے ان کے، یہ گراں امر ہے عام طور پر عام لوگوں کے لیے، سوائے ان کے کہ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا۔ انشاءاللہ آیات کی تفسیر ایک ساتھ ہم کریں گے، آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ تو یہاں اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।